दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हम फिर आपके पास आए हैं आपका प्रोग्राम लेकर, यानी बच्चों की दुनिया। मैं हूं आपका मुदब्बर भाई और आज भी हमारे साथ होंगे हमारे और आपके डॉक्टर बबलू। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर बबलू। डॉक्टर साहब नज़र नहीं आ रहे। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह मुदब्बर भाई। अस्सलामु अलैकुम बचकान। डॉक्टर साहब ये आप कहाँ छुपे हुए हैं आज? मुदब्बर भाई आज बहुत तेज धूप निकली हुई है, मेरी तो आंखें ही नहीं खुलती इतनी तेज धूप से। अरे डॉक्टर साहब हम भी तो बाहर बैठे हैं, मुझे तो बल्कि आपको पता है धूप बहुत फायदेमंद होती है और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ बाहर धूप में। कैसा मजा मुदब्बर भाई, मेरा तो मुंह जल जाता है इतनी तेज धूप से, और ऊपर से मच्छर काट काट कर बुरा हाल कर देते हैं। अरे डॉक्टर साहब हम भी तो बाहर बैठे हैं, कोई मच्छर नहीं काट रहे। मुझे लगता है मेरा खून बहुत मीठा है, इसीलिए आके मुझे ही काटते हैं मच्छर। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़े से बहादुर बने आप, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चले ठीक है, मैं बच्चों की खातिर आ जाता हूँ, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा तैयारी में। आप ऐसा करें, प्रोग्राम के पहले सवाल की तरफ चलें, मैं जल्दी से तैयार होके आता हूँ। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपका इंतज़ार करते हैं और हम इतनी देर में चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ जो हमें बच्चों ने भेजा है, और फिर हम अपने प्रोग्राम में आगे चलेंगे और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब भी आ जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम नजमा शरीफ है और मैं जर्मनी से हूँ। मेरा सवाल है कि अहमदी मुसलमान और गैर अहमदी मुसलमान में क्या फ़र्क है? वालेकुम, मेरा नाम अतिया है, मैं जर्मनी में रहती हूँ, मैं 10 साल की हूँ। मेरा सवाल ये है कि अहमदी मुसलमान और दूसरे मुसलमान में फ़र्क क्या है? वो हमें काफिर क्यों कहते हैं, असल मुसलमान क्यों नहीं मानते? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरून है, मैं जर्मनी में रहता हूँ। मेरा सवाल ये कि अहमदी और गैर अहमदी में क्या फ़र्क है? ये तो बहुत ज़रूरी सवाल है और हर अहमदी बच्चे को पता होना चाहिए कि गैर अहमदी मुसलमानों में और अहमदी मुसलमानों में क्या फ़र्क है। तो ऐसे सवालों के लिए हम हमेशा जाते हैं अपने दो दोस्तों के पास, यानी फ़ाते और ज़की के पास। जितनी देर में आप फ़ाते और ज़की की बातें सुनेंगे उतनी देर में डॉक्टर बबलू भी तैयार हो चुके होंगे, तो आप गौर से सुने कि फ़ाते और ज़की इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। जी तो ज़की, आप इतनी सोच में क्यों पड़े हुए हो? हाय, आज मेरी क्लास में हम इस्लाम के बारे में बोल रहे थे, तो सब मुसलमान मेरी क्लास के इस्लाम के बारे में कुछ कह रहे थे। मैंने भी उनको कुछ कहा। मैंने उनको कहा था कि मैं अहमदी मुसलमान हूँ, तो मेरे टीचर ने मुझे कहा कि आप मुझे बताओ कि अहमदी मुसलमान में और गैर अहमदी मुसलमान में क्या फ़र्क है। अच्छा ज़की, तो फिर आपने क्या जवाब दिया? भाई टीचर ने कहा था अब तो क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है, तो मैंने उसको कहा ठीक है, तो मैं सुबह आके इस जवाब की तैयारी करके आऊँगा। अच्छा ज़की, ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। भाई क्या आप इस सवाल के जवाब ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? जी ज़रूर ज़की, और मैं आपके आगे जाके मैं आपसे बात करता हूँ इस बारे में। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा। जी तो ज़की, आप मुझे बताओ ये कौन है?
یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صلوات والسلام کی ہے۔ جی تو ذکی، اب میں آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا تفصیل سے بتاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ احمدی مسلمان بننا کتنا بڑا فضل ہے ہمارے لیے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانیں، ان کی عزت کریں، اور ہر کوئی جو وہ بات کرتے ہیں اسے صرف سچ نہ کہ اسے صرف مانے نہ، بلکہ اس کو پورا بھی کریں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آہستہ آہستہ آخری زمانے میں جو اب کا زمانہ ہے، تب مسلمان آہستہ آہستہ اسلام کی پیاری باتیں کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کہا تھا کہ ان کی وفات کے بعد 1300 سال بعد ایک مسیح موعود اور مہدی آئے گا، جو اسلام کی پیاری باتیں ایک اور دفعہ لوگوں میں انہیں یاد کرائے گا کہ ہمارے پیارے نبی ہمیں کون سی باتیں بتاتے تھے جو صحیح ہے اور جو غلط ہے۔ جی ذکی، اور جو غیر احمدی ہیں وہ ابھی تک ایک مسیح موعود اور مہدی کے انتظار میں ہیں، کیونکہ وہ ہمارے پیارے مہدی کو نہیں مانتے، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو۔ لیکن امام مہدی آ چکا ہے۔ یہ فرق ہے ہمیں احمدیوں میں اور غیر احمدیوں میں۔ اب آپ مجھے ایک اور دفعہ بتاؤ کہ اس زمانے کا امام اور مہدی کون ہے؟ جی بھائی، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صلوات والسلام اس زمانے کے امام مہدی ہیں اور مسیح موعود۔ جی ذکی، آپ کا جواب درست ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سچے ہیں اور وہی امام اور مہدی ہیں۔ جی تو ذکی، مجھے لگ رہا ہے آج کے لیے کافی ہے۔ آپ کے لیے سمجھ میں آئی نا؟ جی بھائی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، جزاک اللہ۔ میرا یا رب رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جزاک اللہ فاتح اور ذکی، آپ نے بہت اچھا بتایا ہے، اور اب ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ غیر احمدی مسلمانوں میں اور احمدی مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے بچوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کو ہم مسیح موعود اور امام مہدی مانتے ہیں، جبکہ دوسرے مسلمان جو غیر احمدی ہیں وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مسیح موعود اور امام مہدی نہیں مانتے۔ مسیح موعود اور امام مہدی وہ ہیں جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے دوبارہ ایک نبی مبعوث کرے گا، دوبارہ ایک نبی کو بھیجے گا، اور وہ نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں، جن کو ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے مسیح موعود اور امام مہدی مانتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ واپس آ گئے۔ السلام علیکم مدبر بھائی۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، تو آپ آ گئے؟ جی، میں اپنے دوستوں کی خاطر آ گیا ہوں، ان کا پیار مجھے باہر کھینچ لایا ہے۔ ارے واہ واہ ڈاکٹر صاحب، آپ تو واقعی پہچانے ہی نہیں جا رہے، لیکن کافی وقت لگا لیا آپ نے۔ ہاں جی مدبر بھائی، اب اتنی گرمی میں نکلنے سے پہلے کچھ تیاری تو کرنی پڑتی ہے نا۔ اچھا، تو کیا کیا تیاری کی آپ نے؟ کچھ پتا تو چلے۔ میں نے سب سے پہلے ایک بڑا گلاس پانی کا پیا ہے تاکہ میرا گلا نہ سوکھے آپ سے اور بچوں سے باتیں کر کے۔ پھر میں نے سن کریم لگائی ہے تاکہ دھوپ سے میرا چہرہ نہ جلے اور میری سکن خراب نہ ہو۔ اچھا ماشاءاللہ، تو اسی لیے آپ ڈاکٹر صاحب اتنے جوان لگتے ہیں، اتنا خیال جو رکھتے ہیں آپ اپنا۔ مدبر بھائی، کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں جوان لگتا ہوں؟ میں جوان ہی تو ہوں، ابھی بوڑھا تھوڑی ہوا ہوں۔ ارے نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا ڈاکٹر صاحب، آپ تو بالکل جوان جہان ہیں۔ پھر بتائیں اور کیا کیا آپ نے؟ پھر بس میں اپنے سن گلاسز ڈھونڈنے لگ گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا میری تو اتنی تیز دھوپ میں آنکھیں ہی نہیں کھلتی، پھر میں آپ کو کیسے دیکھ پاتا؟ تو بس انہی کاموں میں وقت لگ گیا۔ بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ تو واقعی بالکل تیار ہو کے آئے ہیں اور باقی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ تو اب ہم
اپنے پروگرام میں آگے بڑھیں، کافی وقت لگ گیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا سوال کیا ہے جو ہمیں کینیڈا سے حالہ اور ماہد نے کیا ہے۔ میرا نام حالہ ہے اور یہ میرا چھوٹا فرینڈ ماہد ہے، اور میں 9 سال کی ہوں اور یہ 2 سال کا ہے، اور ہم پیس ولیج کینیڈا میں آتے ہیں۔ اور یہ میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیوں اتنے سارے نام ہیں؟ مدبر بھائی، مجھے تو بچوں کے سوال سن کر بہت خوشی ہوتی ہے، ہمارے دوست بہت ہی ذہین ہیں۔ جی ماشاءاللہ، واقعی بہت ذہین ہے، اور اتنے اچھے سوال کے لیے اب ہم چلتے ہیں اگلے جواب کی طرف، اور یہ جواب ہم دیکھیں گے ایک ویڈیو میں۔ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ۔ اللہ کا مطلب ہے ہر قسم کی تعریف کے قابل، ہر قسم کی خوبیوں والا، یعنی جس میں تمام اچھی باتیں ہوں۔ باقی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہماری پیاری کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے کئی صفاتی نام ہمیں ملتے ہیں۔ چلو بچوں، آج ہم کچھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اور ان کے مطلب سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام الرحمن ہے، جس کا مطلب ہے بن مانگے دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ بغیر مانگے ہی دے دیا ہے، جیسے پیار کرنے کے لیے اور ہمارا خیال رکھنے کے لیے ہمیں ماں باپ دیے، کھانا پینا دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور چلنے کے لیے پاؤں دیے۔ یہ سب ہم نے خدا تعالیٰ سے مانگا تھوڑی تھا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہمیں مانگنے کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام رب العالمین بھی ہے، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بڑھانے والا بھی ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ نے پودے بنائے ہیں تو ان کو زندہ رکھنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے بارش برساتا ہے، جس کے ذریعے پودے بڑے ہوتے ہیں۔ ہم انسانوں کو کھانے پینے کا سامان عطا کیا ہے تاکہ ہم بھوکے نہ رہیں، تو ایسے ہی ہر چیز کے لیے جو اس نے پیدا کی ہے اسے زندہ رکھنے کے لیے سامان پیدا کیے ہیں۔ اسی سے جڑا ہوا اللہ تعالیٰ کا ایک اور صفاتی نام ہے الخالق۔ اس کا مطلب ہے ہر چیز کو بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، جیسے زمین، آسمان، چاند، سورج، انسان، جانور، پودے وغیرہ۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ کے اتنے نام اسی لیے ہیں کیونکہ وہ اس کی خوبیاں یعنی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں گنی تو نہیں جا سکتی، لیکن کچھ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سکھائی ہیں۔ جی تو بچوں، آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کیوں ہیں اور وہ کیا ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اور وہ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں کون کون سی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تو اتنی بے شمار خوبیاں ہیں کہ ہمیں ان کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن کریم میں جن جن صفات کا، جن جن خوبیوں کا ذکر ہوا ہے، ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ خوبی ہے، اللہ تعالیٰ میں یہ خوبی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ویڈیو میں کون کون سے نام خدا تعالیٰ کے سنے ہیں؟ وہ آپ کو یاد ہو گئے؟ ہاں جی، میں نے غور سے سب سنا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ، اور صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الرحمن، یعنی بن مانگے دینے والا، اور رب العالمین، جس کا معنی ہے تمام جہانوں کا پالنے والا، اور ایک تھا جی آخر میں ہم نے ایک اور صفاتی نام سنا تھا، اور وہ تھا الخالق۔ الخالق کا مطلب ہوتا ہے جس نے ہر چیز پیدا کی ہے، یعنی دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں۔ جی بالکل یاد آ گیا مجھے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب، آپ نے اینک تو اتار دی ہے کیونکہ اب میرا خیال ہے دھوپ ذرا کم ہو گئی ہے نا؟ جی بالکل، اب میں آپ کو آرام سے دیکھ سکتا ہوں۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے یہ بھی بتائیں مچھر تو نہیں کاٹ رہے آپ کو آج؟ ہائے مدبر بھائی، مجھے مچھر کیوں یاد کروا دیا آپ نے؟ میں تو بھولا ہوا تھا۔ ویسے مچھر کو یاد کرا کے میرے ذہن میں ایک لطیفہ آیا ہے، آپ سننا چاہیں گے؟ جی جی ضرور سنائیں۔ تو سنیں۔ ایک دفعہ ایک مچھر کہیں جا رہا تھا، رستے میں ایک دم سے تیز ہوا چلنے لگی، یعنی ایک طوفان آ گیا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ مچھر ایک موٹے سے درخت سے لپٹ گیا، مطلب اس نے درخت کو زور سے پکڑ لیا۔ طوفان جانے کے بعد مچھر نے اپنا پسینہ صاف کیا اور کہا، اگر میں آج نہ ہوتا تو یہ بیچارہ درخت تو اڑ ہی جاتا۔ کمال کر دیا آپ نے ڈاکٹر صاحب۔ جی درخت نے مچھر کو نہیں بلکہ مچھر نے درخت کو پکڑا ہوا ہے۔ چھوٹا سا مچھر ہے، ایک درخت کو کیسے بچا سکتا ہے؟ مجھے تو سوچ کے ہنسی آئی جا رہی ہے۔ ہائی مدبر بھائی، ہاں اوہ کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب، کیوں چیخ نکلی آپ کی؟ مجھے مچھر نے بہت زور سے کاٹا ہے ابھی۔ اوہ چلیں اللہ تعالیٰ فضل کرے۔ آپ بہت مذاق اڑا رہے تھے نا مچھروں کا، تو کسی مچھر کو غصہ آ گیا مجھے لگتا ہے، اسی لیے آیا وہ آپ سے بدلہ لینے۔ چلے تھوڑا سا برداشت کر لیں اور حوصلے سے کام لیں، تھوڑا سا ہی پروگرام رہ گیا، ہم پروگرام کو جلدی جلدی آگے چلتے ہیں، آپ کا امتحان نہیں لیتے۔ تو بچوں ڈاکٹر صاحب کا امتحان نہیں لیتے اور آگے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے آخری سوال کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عاقب احمد۔ میرا سوال ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ تو بہت ہی ضروری سوال ہے۔ ہم بچوں کو کلمہ سکھا تو دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی تو سمجھانا چاہیے کہ ہم مسلمان کلمہ پڑھتے کیوں ہیں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، تو ہم چلتے ہیں اب اس سوال کے جواب کی طرف، اور اس سوال کا جواب ہمارے لیے ہمیشہ کی طرح ڈھونڈا ہے عیشا نے۔ اس سوال کا جواب ہمیں ہمارے پیارے حضور نے ایک کلاس میں دیا تھا، تو بچوں ہم حضور کے الفاظ میں اس سوال کا جواب سنتے ہیں۔ حضور میں نے پوچھنا ہے کہ کلمہ طیبہ کیوں پڑھنا پڑتا ہے مسلمان بننے کے لیے؟ مسلمان بننے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو باتیں ہیں نا اس میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ میں نے جلسے پہ تقریر کی تھی، اگر تم نے سن لی ہوتی تو تمہیں سمجھ آ جاتی ساری۔ لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام کیوں آیا؟ اسلام اس لیے آیا کہ جو مشرک تھے، شرک تھے، دوسرے مذہبوں میں بھی شرک پھیل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں نبی بھیجتا ہے اپنا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں ہوں ایک خدا، کہ میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک خدا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے اعلان کرو اس کا۔ میں نے ساری دنیا کو، ساری کائنات کو، سارے یونیورس کو بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس لیے ایک خدا کو ماننے کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کی یہی تعلیم ہے نا، ہم ایک خدا ہے۔ جب تم کہتے ہو خدا ایک ہے تو اس کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ پھر کہتے ہو محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ رسول ہیں جو ساری آخری نبی ہیں اور ساری دنیا کے لیے آئے ہیں۔ آپ وہ شریعت لے کے آئے ہیں، وہ قرآن کریم لے کے آئے ہیں، ساری دنیا کے لیے ہے۔ نہ بائبل ساری دنیا کے لیے ہے، نہ ہندوؤں کی کوئی کتاب ساری دنیا کے لیے، نہ تورات ساری دنیا کے لیے ہے۔ ساری دنیا کے لیے ایک کتاب آئی ہے، وہ قرآن کریم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے آئے ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس لیے مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اعلان کرو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سمجھ آ گئی؟
सब बच्चों ने प्यारे हजूर की बातें गौर से सुनी होंगी। चलें फिर अब हम मुदब्बर भाई और डॉक्टर बबलू की तरफ वापस चलते हैं, उनसे कहते हैं कि वो दोहराई करवा दें। जज़ाकल्लाह ईशा, आपने हमें हुजूर का जवाब पहुंचाया और हुजूर ने देखो कितना खूबसूरत जवाब दिया है। हुजूर ने हमें बताया है कि असल में हम कलिमा पढ़ते हुए दो बातों का ऐलान करते हैं। एक इस बात का ऐलान करते हैं कि अल्लाह एक है, और दूसरा इस बात का ऐलान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के नबी और रसूल हैं। तो अल्लाह ताला वो है जिसकी हम इबादत करते हैं, हम इसका ऐलान करते हैं, और हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं। तो ये कितनी अच्छी और ज़रूरी बातें हैं, और यही बातें कहने से इंसान मुसलमान होता है। तो जब हम ये ऐलान करते हैं तो बार बार इस बात की तरफ हमें याद दहानी भी होती है कि हम मुसलमान हैं, हमें इस बात की तरफ भी याद दहानी होती है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते रहें। हमारा इस तरफ भी ख्याल जाता रहता है कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करते रहें। मुदब्बर भाई, कितना अच्छा लगता है बच्चों के सवाल सुनकर। इससे पता चलता है कि हमारे बच्चों के जहनों में कितने सवाल उठते हैं और वो इस्लाम के बारे में कितना सोचते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और बच्चों, इसी तरह अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल हमें ज़रूर भेजें, अपने अम्मी अब्बू से कहकर अपनी सवाल की रिकॉर्डिंग करवाएं, और वीडियो बनवाते हुए ख़ास ख्याल रखें कि वीडियो लैंडस्केप में हो, पीछे कोई तस्वीर ना हो। और बच्चों, जब आप अपनी वीडियो बनवाएं तो टोपी पहनें, और जो बच्चियां हैं वो दुपट्टा लेकर वीडियो बनवाएं। तो इसके साथ ही अब हमें इजाज़त दें, अगले हफ्ते हम फिर आपके पास हाजिर होंगे आपका प्रोग्राम लेकर, बच्चों की दुनिया। तब तक के लिए डॉक्टर बबलू को और मुदब्बर भाई को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा।